आखिरत में कामयाबी के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है। इवन आप बदमाश से बदमाश लोग होंगे ना, बेगैरत से बेगैरत लोग होंगे ना, अगर आप उनसे पूछे ना कि जी शादी के लिए रिश्ता ढूंढे तो कहेंगे जी कोई तको निकाह वाली कोई जनानी तको बिल्कुल शरीफ जी। तो तुसी जेड़ा काम पाया है, तो कुरान तो कहता है खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं और नेक मर्दों के लिए नेक औरतें। एक्सेप्शन हो सकती है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, ये कोई मतलब, लेकिन ओवरऑल मेजॉरिटी में यही रूल पाया जाता है। तो एक जो है वो बेहया तरीन शख्स भी ख्वाहिश करता है कि जी मेरी बीवी जो है ना बिल्कुल मेरे साथ खास हो। तो हमने तो कई शादीशुदा लोगों को देखा है, वो शादी के बाद सेक्स के हवाले से ज्यादा जो है वो खराबी का शिकार हो जाते हैं। तो वो फिर दूसरे के बारे में ऐसी क्यों उम्मीद रखते हैं? जिस तरह का आप मामलात करेंगे आपके साथ भी वैसे मामलात हो सकते हैं, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आंखें खोल देने वाली हदीस है, खुसूसन यहाँ पे कई नौजवान ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, उनके लिए बढ़िया है। मैं साड़ी तो भाई 12 साल पहले हो चुकी है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, सही बुखारी में हदीस है 5090, सही मुस्लिम में 3635 और मिशकात में 3082 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। नंबर 1 माल, नंबर 2 उसका हस्बो नसब, नंबर 3 उसकी खूबसूरती और नंबर 4 उसकी दीनदारी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अरब का मुहावरा था, आपने फरमाया तुम्हारे नाक खाक आलूद हो जाए, अल्लाह के बंदो दीनदार औरत के साथ निकाह करके कामयाबी हासिल करो। यानी जो पहली 3 चीजें हैं उनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो, टॉप प्रायोरिटी के ऊपर औरत की दीनदारी को देखो। भाइयों, इस्लाम ने जो मियां बीवी का जो रिलेशनशिप है इसके हवाले से जो तवहुमात पाई जाती थी इस्लाम से पहले भी और आज भी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हिंदुओं के माशरे के अंदर जो तवहुमात पाई जाती हैं उसको कंडेम किया। और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 223 इस हवाले से बड़ी अहम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। फातू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, बस अपनी खेतियों के पास आओ जहां से तुम्हारी मर्जी हो। यानी अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक कायम करो, ख्वाह आगे से ख्वाह पीछे से, लेकिन होना उस जगह पे चाहिए कि जो खेती का मुकाम है। खेती क्या होती है? जहां पर आप दाना बोएंगे तो वहां से दरख्त निकलेगा। और जाहिर है कि वो औरत का मुकाम आगे का मुकाम है जिसको हम अरबी के अंदर कुबुल कहते हैं, चाहे आगे से हो चाहे पीछे से, लेकिन सोहबत का मुकाम वही होगा। उस खेती की तरफ आओ, यानी वहां पर बीज बो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है इसी आयत के आप समझ ले तफसील के अंदर, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सही बुखारी में 4528, सही मुस्लिम में 3535 और मिशकात में 3183 कि यहूदियों का यह अकीदा था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के साथ पिछली साइड से सोहबत करे, यानी सोहबत तो सही जगह पर करे लेकिन बैक साइड से, तो उसकी औलाद भैंगी पैदा होगी। तो इस्लाम ने उसको कंडेम करते हुए ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से आओ, लेकिन मुकाम जो है वही कुबुल होगा। दुबुर में हराम है और वही चीज है जिसे हम एनल सेक्स भी कहते हैं, या लवातत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको बाद लोग बुरा समझते हैं, यानी कौम लूत का फेल। एनल सेक्स ये भाइयों हराम है। अब मैं इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं, मेरे से जो लोग वाकिफ हैं शुरू से, उनको पता है कि मैं अपनी तबीयत पे जबर करके ये सारी बातें रिकॉर्ड करवा रहा हूं। यानी मेरी आम गुफ्तगू इस तरीके से नहीं होती किसी के साथ, लेकिन अब ये मसला है कि ये चीजें रिकॉर्डिंग में आए ताकि हमारे नौजवानों तक हक बात पहुंचे। भाइयों, बीवियों के साथ मुकम्मल तौर पर जिनसी ताल्लुक, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसकी इजाजत है सवाए कौम लूत के अमल के, जिसे एनल सेक्स कहते हैं, यानी दुबर के अंदर सोबत करना। इस हवाले से बड़ी वईदें आई हैं। निकाह नहीं टूटेगा। ये जो पब्लिक के अंदर मशहूर है ना कि निकाह टूट जाता है, निकाह नहीं टूटेगा, हराम फेल है। तौबा करें, अल्लाह ताला से मगफिरत करें और अपने मामलात को मुस्तकबिल के लिए सीधा कर लें। निकाह नहीं टूटेगा, तौबा से मामला जो है रिजॉल्व हो जाएगा। और बीवी पर इस हवाले से कोई इताअत वाजिब नहीं है। अब अक्सर लोग जो है वो राब्ता करते हैं इस हवाले से, मतलब कई औरतें हैं उनकी माएँ राब्ता मुझसे कर लेती हैं फोन के ऊपर कि जी इस तरीके से लोग जो है वो मतलब मजबूर करते हैं हमारी बेटियों को इसी एनल सेक्स के ऊपर, और हम तलाक ले लें या इस तरह के मामलात, और वो फिर झांसा देते हैं जी कि खावंद की चूंकि इताअत वाजिब है
اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو، کوئی اطاعت نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڈا دے، کوئی اطاعت نہیں ہے. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے، اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے، پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے جی، خامن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی خامن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو قوم لوط کا عمل ہے، خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو، خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں. اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں. اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم. وہی آیت انہوں نے تلاوت کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 223. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا. ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض میں. اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555 کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے. یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے. اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. وہ پوری حدیث اس طرح ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے. اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا؟ یہ تو حکم ہی نجاست ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے. اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے، میں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے، میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں. حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے.
اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے, نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست. حقیقی نجاست الگ ہے, حکمی الگ. اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 42, عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل, وضو, غسل, استنجا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135, سنن ابن ماجہ میں 639, مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1, جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا, ازدواجی تعلق قائم کیا. نمبر 2, جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا. اور نمبر 3, جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا, انکار کر دیا, اگر وہ یہ 3 کام کرتا ہے. یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا, یہ کفر عربی والا ہے, یعنی انکار, گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924, مشکات میں 3192, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا, تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو, ان کے ساتھ انٹر کورس اینل سیکس والا مت کرو. 6ٹھی حدیث سنن ابی داؤد میں 2162 اور مشکات میں 3193, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے, اللہ کے ہاں وہ ملعون ہے, اللہ کی لعنت ہے اس پر, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. 7ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1923, مشکات میں 3194, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قوم لوط والا عمل کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور 8ویں حدیث جامعہ ترمذی میں 1165, مشکات میں 3195, کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے, اینل سیکس کرے. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ ایشو ریزالو ہوا. اب بھائیو, آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے, اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے, وہ ہے اورل سیکس کا ایشو, جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں. اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے, اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے, اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے, ایک وہ معنی بھی ہے, اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے, اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922, مشکات میں 3123 ہے, لیکن مردود روایت ہے, منقطع ہے, کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے, جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے, اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے, اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے, جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو, اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی, سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے, وہ اجتہادی ایشو ہے, اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے, اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی, زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا, یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے,
کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے۔ تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے۔ اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا، 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23، چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں۔ ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606، اور مشکات میں 3168 3168، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے۔
دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے, اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ, تو تب رسالت کا رشتہ, دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو, یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں, ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو, وہ معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں, یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں, یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں, اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو, وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے, یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے, یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں, تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208, مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں, یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک, 62 سال تک زندہ رہے ہیں, اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں, اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں, نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138, مسلم میں 3544, مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو, کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو, جتنے معاملات مرضی کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556, مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہیں, ان سے ایک